अस्सलाम वालेकुम। वीओ की उर्दू सर्विस से मैं हूँ सारा जमान। आज हम हैं वाशिंगटन डीसी में वाक़ पाकिस्तान के सफारत खाने में और मेरे साथ हमारे आज के मेहमान आप सभी पहचानते हैं, सभी जानते हैं उनको, जनाब प्रोफेसर एहसन इकबाल जो कि पाकिस्तान में वज़ीर बराए तरक्याती उमूर और मनसूबाबंदी हैं, और मिनिस्टर साहब इस वक्त वाशिंगटन डीसी में हैं। थैंक यू सो मच इस फेसबुक लाइव इवेंट में हमें ज्वाइन करने का, बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बिजी ये ट्रिप रहा है। सबसे पहले तो यही बताइए कि यहाँ पे जो आपकी मुख्तलिफ कांग्रेस के अराकीन से मुलाकात हुई है, क्या उसमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से मुंसलिक अफराद भी शामिल थे, और क्या सेंस मिली है आपको पाकिस्तान के हवाले से उनके तासुरात की? बहुत शुक्रिया। मेरे इस विज़िट का मकसद बुनियादी तौर पे तो जो नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट है उस पर शिरकत था, जिसको इस दफ़ा अमेरिका की सेनेट के 2 अराकीन ने होस्ट किया था, और उसमें पूरी दुनिया से पार्लियामेंटेरियंस को और वज़रा को और हेड्स ऑफ स्टेट्स को मदऊ किया जाता है हर साल। तो पाकिस्तान की तरफ से मुझे शिरकत करने का मौका मिला। इस मौके पे काफ़ी मेरी मुलाकातें हुई कांग्रेसमैन से, सेनेटर्स से और नई इंतज़ामिया के अफराद से, और बिलखसूस रिपब्लिकन पार्टी के जो लॉ मेकर्स हैं, चूँकि आपको मालूम है कि इस वक्त हाउस और सेनेट अब दोनों रिपब्लिकन पार्टी की मेजॉरिटी में है, और वही कमेटीज़ के अंदर भी चेयरमैनशिप के ऊपर हैं। तो पाकिस्तान के हवाले से उन्हें मैंने जो हमारी नई सूरत हाल है, बिलखसूस पाकिस्तान की जो मईशत के अंदर एक सुधार आया है, और अब अमेरिका का ख़ुद मीडिया, अभी कल ही वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो बहुत अच्छा पाकिस्तान पे मजमून लिखा है, उसकी इको हमें सुनने में मिली, और लॉ मेकर्स ने अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान ने अमन के हवाले से और मुआशी इस्लाहात के हवाले से बेहद बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। और इस दौरे में ख़ास तौर पे मेरे लिए यूएस पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर का प्रोजेक्ट बहुत अहम था, जिस पर मैंने काफ़ी होमवर्क किया, क्योंकि हमारी ख्वाहिश है कि इस साल के अख्ताम तक हम उसका पहला बैच अमेरिका में भेजने में कामयाब हो जाएं। इस प्रोग्राम के तहत हमारी ख्वाहिश है कि अगले 10 सालों में 10,000 PhDs हम अमेरिका की 200 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में तैयार करें। आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें तवानाई और रोड और रेल है, वो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर की वसातत से है, और दुनिया का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हम तामीर करने में कामयाब का है, जिसको आप सॉफ्टवेयर कह लीजिए डेवलपमेंट का। माजी में जो हमारी हुकूमतें थीं, उन्होंने इस पहलू को नज़रअंदाज किया। अमेरिका से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन उस दौरान हमारे जो मिलिट्री डिक्टेटर्स थे, उनके नज़दीक अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात की मिराज यही होती थी कि हम एक फ़ालतू F-16 अमेरिका से ले लें, या कुछ असला हम थोड़ा फ़ालतू ले लें, जबकि अमेरिका की जो असल ताकत है वो उसकी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अमेरिका की मईशत के पीछे, अमेरिका को सुपर पावर बनाने में अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ का बड़ा अहम किरदार है, और हमें ये एक्सेस लेनी चाहिए थी जो हम नहीं ले सके माजी में। बिल्कुल। थोड़ा सा मैं अमेरिका के हवाले से एक आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी। जो भी इलेक्शन साइकिल गुजरा, हमने देखा कि साउथ एशिया के हवाले से अगर बात की जाए तो जो यहाँ पे इंडियन अमेरिकन लॉबी है, उसने बहुत अहम किरदार अदा किया। इनफैक्ट सदर ट्रंप ने अपनी कैंपेन के दौरान हिंदी में कुछ जुमले भी बोले। इन मुलाकातों में आपको या अभी पाकिस्तान में हुकूमत को किसी किस्म की ट्रंप इंतज़ामिया के आने के बाद फ़िक्र है कि भारत की तरफ झुकाव मज़ीद होगा? बड़ी मार्केट है भारत पाकिस्तान के मुकाबले में, क्या ये कंसर्न पाया जाता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो पहला हमारा इंटरेक्शन हुआ है इस इंतज़ामिया के साथ, वो सदर ट्रंप की वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से बराह रास्त फ़ोन पे गुफ्तगू हुई है, और उसमें बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट था। उन्होंने वज़ीर आज़म की भी बहुत तारीफ़ की, और पाकिस्तान की हालिया कारकर्दगी को भी सराहा, और इस अज़म को दोहराया कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि नई इंतज़ामिया एक नया मौका देती है कि आप ताल्लुकात को रीसेट कर सकें, और हमारे लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि हम पाकिस्तान की जो हालिया कामयाबियाँ हैं उनके नतीजे में अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तान के लिए दिलचस्पी है, और ख़ास तौर पे चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के ज़रिए अब पाकिस्तान की जो एक नई जियो स्ट्रेटेजिक या जियो इकनॉमिक अहमियत बन गई है, उसके हवाले से हम यहाँ पर बिज़नेस को एंगेज करें, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर काम करें। और पाकिस्तान के अमेरिका के साथ बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। आपको मालूम है कि ये ताल्लुकात में बहुत चढ़ाई और उतराई आती है, और मैंने अक्सर कांग्रेसमैन सेनेटर्स को ये कहा कि हमारा रिश्ता ऐसा है कि जो एक ऐसी शादी है जिसमें 3 दफ़ा तलाक की कोशिश की गई,
لیکن طلاق ہو نہیں سکی چونکہ جو جیو اسٹریٹجی ہے اس کی کمپلشنز ہمیں پھر جوڑ دیتی ہیں. تو جب ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ رہنا ہے تو ہمیں ایسی بنیاد تلاش کرنی چاہیے جس میں یہ تعلقات مثبت بنیاد پر ہوں اور اعتماد کے اوپر ہوں. اور یہ بتائیے آپ نے نالج کوریڈور کا ذکر کیا جو پاکستان میں طالب علموں کے لیے ایک ایسا انیشیٹو ہے جس میں ان کا بہت انٹرسٹ ہے. فیس بک پہ بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں دو چیزیں. ایک تو یہ کہ جو لوگ یہاں سے پی ایچ ڈی کریں گے کیسے آپ یہ گارنٹی کریں گے کہ وہ لوگ پاکستان واپس جائیں وہاں کام کریں, اور دوسرا یہ کہ وہ کس قسم کی جاب اپرچونیٹیز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ پی ایچ ڈی کر لی اور نوکری نہ ملی تو کیا فائدہ ہوگا. دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ ہم پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کو بہت ایکسپینڈ کر رہے ہیں اور ہم اگلے 3 سے 4 سالوں میں کوشش ہے 3 سالوں میں پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں ایک یونیورسٹی کیمپس بنائیں. جب ہم یہ ایک ہاریزونٹل ایکسپینشن کریں گے تو اس کے بعد پھر ایک ورٹیکل ایکسپینشن بھی ہوگی, اور یہ تمام یونیورسٹیز بہت زیادہ فیکلٹی درکار کرتی ہیں. تو اس لیے جو بھی اسکالر ہمارا جائے گا جب وہ واپس آئے گا تو اس کو جاب کی گارنٹی ہوگی. یہ نہیں ہے کہ وہ کہاں جائے گا, اس کے لیے ابھی بھی جو ایچ ای سی کے ہمارے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اسکالرز ہیں جب وہ واپس آتے ہیں تو دے ہیو اے گارنٹی کہ ان کو یونیورسٹی میں جاب مل جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ہماری اکانومی اب بہت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے, اور ہم نے اگر ترقی کو برقرار رکھنا ہے تو ہمیں اسٹرانگ R&D کو پروموٹ کرنا ہے. اور اس نالج اکانومی کے لیے اب پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بہت سی اپرچونیٹیز پیدا ہو رہی ہیں, جو پرائیویٹ سیکٹر بھی ریسرچ کے حوالے سے اعلیٰ صلاحیت کی افرادی قوت چاہتا ہے. اور پاکستان میں اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت اچھے سیلریز پرائیویٹ سیکٹر کے اندر آفر ہو رہی ہیں, اور باہر سے اب بہت لوگ واپس جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہمارے ہمسایہ ملک میں بھی یوں ہی ہوا کہ جب ان کی معیشت نے ترقی کی تو بہت سارے جو نان ریزیڈنٹس تھے وہ واپس جا کے کام کرنے لگے. تو پاکستان کے عوام کا بھی چاہے وہ دنیا میں کہیں بستے ہوں اپنے ملک کے ساتھ دل دھڑکتا ہے. اب جو مومنٹم پاکستان میں بن رہا ہے انشاءاللہ یہ اگر 2-4 سال اسی طرح جاری رہا اور برقرار رہا تو مجھے امید ہے کہ بہت بڑی تعداد میں پاکستانی واپس آنے پہ بھی غور کریں گے. اور ساتھ کے ساتھ اس اسکالرشپ اسکیم کے جتنے ہمارے اسکالرز ہیں ان کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یونیورسٹیوں سے مل کے ریسرچ پروگرام اس طرح ڈیزائن کریں کہ وہ پاکستان سے متعلقہ پروگرامز پہ ریسرچ کریں. جب ان کی ریسرچ پاکستان کے مسائل کے حوالے سے ہوگی, پاکستان کے ایشوز کے حوالے سے ہوگی, تو پھر یقیناً پی ایچ ڈی کرنے کے بعد ان کے لیے بھی ایک انسینٹیو ہوگا کہ وہ واپس پاکستان جائیں. جیسے کہ پاکستان میں اب ترقیاتی جو منصوبے ہیں جن کے آپ نے ذکر بھی کیا پہلے بہت امپورٹنٹ ہے سبھی, سی پیک کہہ لیجیے اس وقت سب سے زیادہ بات اس کے بارے میں ہو رہی ہے. سی پیک کو لے کے کچھ خدشات ہیں جن پہ حکومت نے کام کیا بھی ہے, لیکن کچھ خدشات اگین جو فیس بک کے ذریعے لوگوں نے ہم سے شیئر بھی کیے وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں لوگوں کو یہ خدشہ ہے کہ ہائی پیئنگ جابز جو ہیں وہ لوکلز کو نہیں ملیں گی, اور دوسرا یہ کہ پھر جو وہاں کی لینڈ ہے اس کی پرائس بڑھے گی تو وہ بھی دوسرے علاقوں کے اور ہو سکتا ہے دوسرے ملکوں کے لوگ آ کے خرید لیں. لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا آپ کی گورنمنٹ کسی قسم کی قانون سازی کرے گی جس سے لوکلز کا جو فیوچر ہے وہ گارنٹی ہو سکے, خاص طور پہ بلوچستان میں اور دوسرے صوبوں میں بھی. دیکھیے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیے وہاں پہ بلوچستان کے اپنے لوگوں کی ویلیو بڑھ رہی ہے. وہاں کے ایسے علاقے جہاں پر کبھی کوئی سائیکل نہیں لے کے جا سکتا تھا, اب وہاں پہ جب سڑکیں بن رہی ہیں تو میں نے خود اپنی نظروں سے دیکھا ہے کہ جہاں سڑک بنتی ہے وہاں پہ لوگ اپنی زمینوں پہ 4 دیواریاں بنا رہے ہیں. وہ زمین جو کوڑیوں کے بھاؤ انہوں نے پھینکی ہوئی تھی, اب اچانک انہیں احساس ہو رہا ہے کہ یہ ہمارا ایسٹ ہے اور اس کی ویلیو ہے, تو وہ اس ایسٹ کے قیمت بڑھنے سے وہ مالدار ہو رہے ہیں, ان کی اپنی پرسنل ویلتھ اس سے بڑھ رہی ہے, ان کے ایسٹس بڑھ رہے ہیں. اسی طرح وہاں پر ہم نے کوشش کی ہے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ادارے قائم کریں. گوادر کے اندر گوادر ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ایک کام کر رہا ہے جو ان کو ڈپلوما اور اس کس سطح کے اوپر فنی تعلیم دے رہا ہے. اسی طرح خزدار کے اندر انجینئرنگ یونیورسٹی قائم کی گئی ہے, بلکہ حال ہی میں ہم نے اس کو ایک اور پروجیکٹ دے کے ایکسپینڈ کر رہے ہیں تاکہ بلوچستان کے اندر جو ترقی ہوگی اس میں مقامی بلوچستان کے انجینئرز دستیاب ہوں. بالخصوص وہاں پہ مائننگ کا آنے والے وقت میں بہت پوٹینشیل ہے, تو وہاں مائننگ کا ڈپارٹمنٹ ہم اسٹرینتھن کر رہے ہیں. اسی طرح خود گوادر کے اندر ہم نے گوادر یونیورسٹی شروع کر دی ہے جو آپ نے بات کی, تاکہ وہ گوادر کے اپنی افرادی قوت ہیومن ریسورس اعلیٰ سطح پہ ٹرین ہو اور وہ مینیجر لیول پہ بھی اور سینئر لیول کے اوپر بھی آئیں. اسی طرح زوب کے اندر یونیورسٹی شروع کی جا رہی ہے جو ویسٹرن کوریڈور ہے, اس کے جو ناردرن ایریاز ہیں, پشتون ایریاز ہیں, وہاں پہ زوب کے اندر کیمپس قائم کر رہے ہیں. اسی طرح اور اوپر آئیں تو فاٹا کے اندر 70 سال کے بعد ہم نے یونیورسٹی کیمپس قائم کیا ہے تاکہ یہ جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں کے نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم ملے اور اس اعلیٰ تعلیم کے ساتھ وہ ترقی
اور جو اپرچونٹیز ہیں ان کے اندر براہ راست شریک ہو سکیں. آخری سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں وہ ہے پرسیپشنز کے حوالے سے. پاکستان میں کام بھی ہو رہا ہے ترقی کا, حکومت کوشش کر رہی ہے, لیکن جو اس وقت پاناما پیپرز کو لے کے ایشو ہے پاکستان میں کھڑا, عدالتی کارروائی ہو رہی ہے, اس سے ہم یہ چیز بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا جو ابھی بھی پرسیپشن ہے سیاستدانوں کے بارے میں کرپشن سے ریلیٹڈ, اور وہ ترقیاتی منصوبوں کے باوجود لوگ بہت زیادہ فیس بک پہ بھی, سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں بہت کرٹیسائز کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں مزید جو کلیئرٹی ہے وہ کیسے آپ لا سکتے ہیں, حکومت کیسے لا سکتی ہے, کس طرح یقین دلا سکتی ہے کہ کلین اور فیئر پلے ہو رہا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نہیں کہتے, دنیا کہتی ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو عالمی تنظیم ہے اس نے پچھلے 3 سالوں میں مسلسل پاکستان کی رینکنگ اوپر کی ہے. ابھی جو تازہ ترین ان کی رپورٹ آئی ہے اس میں پاکستان نے 9 پوزیشنز امپروو کی ہیں, اینڈ وی آر سیکنڈ ٹو چائنا اونلی. چائنا کی 12 پوزیشن گین ہوئی ہے, اور ساؤتھ ایشیا کے اندر سب سے زیادہ شفافیت کی بہتر کارکردگی پاکستان نے انہوں نے ڈاکومنٹ کی ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کچھ سیاستدان ہیں جن کی اپنی ناکامیاں ہیں, جن کی وجہ سے وہ تاثر یہ دیتے ہیں کہ ہمارے علاوہ ہر چیز ایول ہے, ہمارے علاوہ ہر چیز جو ہے سیاہ ہے, ہمارے علاوہ ہر کوئی دوسرا بندہ بدماش ہے, ہر کوئی دوسرا کرپٹ ہے, کچھ اور ہے. دیکھیے, کسی قوم کا جو سیلف امیج ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. آج پوری دنیا پاکستان کی ترقی کو سراہ رہی ہے. وال اسٹریٹ جرنل, فائنینشیل ٹائمز, اکانومسٹ, بلومبرگ, یہ وہ ادارے ہیں جو حکومت کے کہنے سے نہیں لکھتے, یہ ان کی اپنی ساکھ ہے. اگر سٹینڈرڈز اینڈ پور یا موڈیز ہے وہ کسی ملک کی ریٹنگ کرتی ہے تو وہ حکومت کے دباؤ میں نہیں کرتی, وہ تو امریکہ جیسے ملک کو نیچے کر دیتے ہیں. تو اگر پاکستان کو آج پوری دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے تو ہمیں بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر آج پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے اور جس کو پوری دنیا اعتراف کر رہی ہے تو ہمیں بھی اعتراف کرنا چاہیے. اگر ہمارا اپنا سیلف امیج لو ہوگا, ہم خود پہ یقین نہیں کریں گے, تو کوئی چیز ہمیں ترقی نہیں دلا سکتی. اس لیے لیکن اکاؤنٹیبلٹی ضروری نہیں ہے کیا؟ بالکل اکاؤنٹیبلٹی ضروری ہے. میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر 2013 میں جب سے ہم حکومت میں آئے ہیں, اگر حکومت نے کوئی کرپشن کیا ہے, حکومت کے کسی وزیر نے کرپشن کیا ہے, وزیر اعظم نے کرپشن کیا ہے, تو اس کے لیے جو سزا ہے وہ دینی چاہیے. اگر حکومت کرپشن کر رہی ہوتی نا تو پھر خزانے بھرتے نا, ہمارے ریزروز 3 گنا بڑھ گئے ہیں. اگر حکومت کرپشن کر رہی ہوتی تو گروتھ ریٹ 3% سے 5.5% پہ نہ چلی جاتی. اگر حکومت کرپشن کر رہی ہوتی تو پاکستان کا سٹاک ایکسچینج دنیا کا بہترین سٹاک ایکسچینج نہ بن جاتا. اگر حکومت کرپشن کر رہی ہوتی تو ہماری سیکیورٹی کی صورتحال بہتر نہ ہوتی. مس گورننس ہوتی, مس گورننس سے امن خراب ہوتا ہے, مس گورننس سے معاشی کارکردگی خراب ہوتی ہے, مس گورننس سے ملک کے خزانے خالی ہوتے ہیں. تو یہ کیسی کرپشن ہے جو پاکستان کا بھلا کری جا رہی ہے, اس کے خزانے بھی بھر رہے ہیں, اس کی ترقی کی شرح بھی اوپر جا رہی ہے, اس کی امن کی صورتحال بھی بہتر ہو رہی ہے, اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری آ رہی ہے. ابھی $440 ملین ایک ڈچ کمپنی نے پاکستان کی نجی کمپنی کو ایکوزیشن کی ہے. رینالڈ پاکستان میں آ کے پلانٹ لگا رہا ہے, کیا پاکستان میں پلانٹ لگا رہا ہے. تو یہ سب جو ڈیولپمنٹس ہیں یہ تبھی ہوتی ہیں کہ جب حکومت کی ساکھ اور اعتماد بین الاقوامی سرمایہ کاروں کی نظر میں مضبوط ہو. جناب احسن اقبال صاحب کی باتیں آپ نے سنی. وقت کی کمی کی وجہ سے صرف ہم مزید سوال نہیں پوچھ سکتے, ورنہ سوالات تو بہت سے ہیں پوچھنے والے. یہ ہمارا فیس بک لائیو ایونٹ یہیں پہ ختم ہو رہا ہے. آپ اسے شیئر کیجئے, ہمارے ساتھ کنیکٹ کیجئے. وائس آف امریکہ کی اردو سروس کی جانب سے آپ سب کو خدا حافظ.